अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी हदीस कुदसी पर इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि हमने इंसान को अपनी सूरत पर खलक किया, तो उसी के सिलसिले में ये उस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ भाई जावेद कादरी साहब ने कमेंट दिया मेरी उस वीडियो पे कि आपकी ये जो वजाहत है, ये जो तशरीह है, ये डाउटफुल है। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जब तक आप दूसरा हिस्सा नहीं सुनेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ये मैं उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब भी मेरी कोई वीडियो हो जिस पे लिखा हो ये उसका पहला हिस्सा है, तो उसकी मुकम्मल वजाहत आपको दूसरे हिस्से में मिलेगी। वो वीडियो गो के अपने जगह पे मुकम्मल एक वजाहत रखती है पहला हिस्सा, लेकिन वो लोग जिनको उसकी अभी तक मुकम्मल समझ नहीं आई, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा हिस्सा जो है वो अभी बनाना था। तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो कुरान करीम में एक आयत है कि अल्लाह की ज़ात फरमाती है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम, कि हमने इंसान को इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सूरत पे पैदा किया। हमने इंसान को, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन और आला सूरत पे खलक फरमाया। फिर अल्लाह की ज़ात उसी सूरत के बारे में कुरान करीम में कस्में उठा रही है। हालांकि अल्लाह की ज़ात को कोई मजबूरी नहीं है कस्में उठाने की, अल्लाह की ज़ात किसी की पाबंद नहीं है, लेकिन चूंकि ये सूरत उसकी अपनी है, यहाँ पे वो अपनी ही सूरत के लिए वो कस्में उठा रही है उसकी ज़ात, कि मुझे अमन वाले शहर की कसम, जैतून की कसम, अंजीर की कसम, तूरे सीना की कसम, कि मैंने इंसान को इंतहाई आला और मुअज़्ज़ज़ सूरत पे खलक फरमाया। तो इंतहाई और मुअज़्ज़ज़ सूरत जो है वो खुद उसी की हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। हालांकि 18,000 मखलूक़ात अल्लाह की ज़ात ने इस दुनिया में पैदा फरमाई, ज़मीनें बनाई, आसमान बनाए, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाए, फसलें पैदा करने पे कादर भी वही ज़ात है, दरख्त पैदा उसी ने किए, दरख्तों पे फल उसी ने पैदा किए, चरिंद परिंद हैवानात, ये जितनी मखलूक़ात हैं, जन्नत हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को बहुत ही कमाल का खलक फरमाया है कि ऐसी कोई भी खलक जो है वो अल्लाह के सिवा कोई और करने पे कादर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह की ज़ात ने मखसूस कर दिया उस एक चीज़ को, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम, कि हमने इंसान को इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सूरत पे पैदा करना है। ये कुरान करीम की आयत है। तो इसलिए कुरान करीम का कारी और आरफ़ होना अलग चीज़ है, लेकिन कुरान करीम का आरफ़ होना जो है वो अलग चीज़ है। तो अल्लाह करे किसी को वो चीज़ नसीब हो। एक और हदीस कुदसी है कि अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, सो मैंने इंसान को खलक कर दिया। तो यहाँ भी अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात में से किसी और मखलूक का हवाला नहीं दिया। अल्लाह की ज़ात ये भी फरमा सकती थी कि मैं पहचाना जाऊँ, मैंने फरिश्तों को पैदा कर दिया, मैंने जन्नात को पैदा कर दिया, हैवानों को पैदा कर दिया, ज़मीनों को पैदा कर दिया, आसमानों को पैदा कर दिया। लेकिन अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए जो है अल्लाह की ज़ात ने इंसान की हस्ती को पैदा किया। इंसान ज़ात नहीं है, मैं बार बार ये कहता चला आ रहा हूँ कि इंसान ज़ात नहीं है, ये उसकी हस्ती है, उसका परतो है। इसी बारे में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि इंसान मेरा बेद है और मैं इंसान का बेद हूँ। कोई फ़र्क रह गया इसमें? इंसान मेरा बेद है और मैं इसका बेद हूँ। तो ये सारी तकरीम और अज़मत जो है वो इंसान ही के हिस्से में आई, लेकिन इंसान खुद अपनी अज़मत से नाशना है। इंसान खुद अपनी अज़मत से नाशना है। इसी बारे में इकबाल साहब फरमाते हैं, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। यहाँ पे भी वो सूरत का
جو ہے وہ تذکرہ ہے قرآن کریم میں، اور احادیث شریف جو ہیں، حدیث قدسی جو ہیں، وہاں پہ بھی یہی تذکرہ ہے کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے انسان میرا بید ہے، میں اس کا بید ہوں، انسان میرا بید ہے، میں انسان کا بید ہوں۔ تو دوئی جو ہے، جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ در حقیقت ہماری عقل ہے، کیونکہ عقل سے یہ چیز بالا تر ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے، اس صورت کو، اس صورت میں صورت گر کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ عشق کی نگاہ چاہیے، اور عشق کی نگاہ جو ہے قلب کی ہے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یہ بھی اقبال صاحب کا، اسی بارے میں انہوں نے ساری تعلیمات جو ہیں اقبال صاحب کی، وہ تعلیم وجود کے اوپر ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو اقبال صاحب کا کلام سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ فلسفہ ہے۔ فلسفہ اور چیز ہے، اقبال صاحب کا کلام فلسفہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے جو اقبال صاحب نے بیان کی ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ لوگ اس کو شعر سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا میں پہچان نہ جاؤں، میں نے انسان کو خلق کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی ہی صورت پہ خلق فرمایا، لیکن ہم اس کی پھر بھی دلیلیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دلیلیں چاہیے، ہمیں یہ ثبوت چاہیے، ہمیں یہ پروف چاہیے۔ عشق والے دلیلوں سے گزر جاتے ہیں، جو کہتے ہیں علم والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ کرتے خدا کی بندگی تو بن جاتے کچھ اور۔ ابلیس بھی خدا کی بندگی کر رہا تھا، لیکن کس کی؟ جس نے ابھی تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا، عیاں نہیں کیا تھا۔ کرتے خدا کی بندگی تو بن جاتے کچھ اور، بندے کی بندگی نے مجھے بندہ بنا دیا۔ تو جن لوگوں نے آدم میں اس صورت کو دیکھ لیا، صورت گر کو دیکھ لیا، وہ اس عقدے سے نکل گئے، ان کی گرہ کھل گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ در حقیقت اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو عیاں اس پردے میں کیا۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم میں بار بار وہ ذکر ہے، میں تمہاری شارگ سے قریب ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ لیکن عقل اس کو دیکھ نہیں سکتی، علم اس کی روشنی تک تو جا سکتا ہے، لیکن علم منزل نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے صرف دل کی نگاہ درکار ہے۔ تو دوسرا، وہ ایک بزرگ ہے، مجھے ان کا وہ ایک شعر یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے۔ کعبہ پہلو میں ہے، یہ اقبال صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے عشق بے پرواہ تیرا۔ کہ کعبے والا تو تیرے اپنے قلب میں ہے، اور تو اسے خانہ کعبہ میں تلاش کر رہا ہے، حرم میں اس کو تلاش کر رہا ہے۔ تو حرم والا ہی فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ میں تیرے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا جو دل ہے وہ میرا عرش ہے۔ یہ سارے حوالے کدھر جا رہے ہیں؟ پھر بھی ہم حوالے مانگ رہے ہیں، ہمیں کو حوالہ چاہیے، ہمیں کو دلیل چاہیے، اس کی سند چاہیے۔ تو یہ اس لیے میں آج وہ اس کے اوپر مزید یہ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی انسانی یہ دھاڑ ہے، اس چہرے سے نیچے جو دھاڑ ہے انسان کا پورا وجود ہے، نام اس وجود کا نہیں ہے، نام اس صورت کا ہے، اس چہرے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص چل رہا ہو تو آپ کو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو کہ یار یہ فلاں شخص جا رہا ہے، تو آپ اس کو آواز دیں گے، کیونکہ آپ کو اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا شخص کا، تو آپ کو مغالطہ لگے گا یہاں پہ کہ شاید یہ وہ شخص ہے۔ تو جب پلٹ کے وہ آپ کو دیکھے گا تو آپ کہیں گے بھائی جان معذرت،
میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ میرا فلاں دوست یا میرا کوئی عزیز جو ہے، میرا جاننے والا جو جا رہا ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، معذرت یار۔ تو وہ تصدیق کس نے کی؟ اس انسان کے چہرے نے۔ تو نام کس کا ہوا؟ چہرے کا۔ مغالطہ لگ رہا تھا آپ کو اس کی باڈی کو دیکھ کر، لیکن جب اس نے اپنی صورت آپ کو دکھائی تو آپ کو تصدیق ہو گئی کہ یہ وہ شخص نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس مثال دینے کا مطلب یہ ہوا کہ نام اس ڈھانچے کا نہیں، نام اس صورت کا ہے، اس چہرے کا ہے۔ اگر اس دھڑ کے اوپر سے اس چہرے کو الگ کر دیں تو پھر آپ شناخت نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا انسان ہے۔ انسان کی پہچان اس کی صورت ہے، اور صورت گھر کی پہچان جو ہے وہ اسی صورت کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے میں وہ آپ کی خدمت میں یہ معاملہ لے کے آیا ہوں کہ در حقیقت انسان کو اللہ نے اپنی ہی صورت پہ خلق فرمایا۔ یہ باتیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی ذات نے ایسا کیا، یہ خود اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے انسان کو پیدا کر دیا، میں نے انسان کو خلق کر دیا۔ انسان میرا بید ہے، میں انسان کا بید ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور اپنی پہچان کی توفیق نہ آپ کو عقل سے مل سکتی ہے، نہ علم سے مل سکتی ہے، یہ بغیر کسی رہبر کامل اور بغیر کسی مرشد کامل کے یہ چیز آپ کو میسر ہی نہیں آ سکتی۔ پوری زندگی آپ کتابیں پڑھتے رہیں، پوری زندگی آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں، آپ کو اپنی پہچان کی معرفت بغیر کسی مرشد کامل کے نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی مقرب ہستیاں جو ہیں وہ کسی کی مرید نہ ہوتی، ان کی خدمت میں نہ جاتی، اور وہاں پہ جا کے جب انہوں نے اپنی ہی اس ہستی کے اندر مراقبہ کیا، تصور کیا، مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد مجاہدے کے بعد جب ان کو مشاہدہ نصیب ہوا تو پھر ان کی تصدیق ہو گئی کہ قرآن کریم میں یہی مسئلہ ہے جو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ انسان میرا بید ہے اور میں اس کا بید ہوں۔ پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ واقعی جس کو میں تلاش کر رہا تھا وہ میرے ہی نفسوں کے اندر گم ہے۔ تو اس بارے میں اقبال صاحب اسی لیے فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، تو عقل صرف خبر رکھتی ہے کسی بھی چیز کی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو وہ نظر کون سی ہے؟ وہ قلب کی نظر ہے، وہ باطن کی نظر ہے، وہ ظاہر کی نظر نہیں ہے۔ اور اسی ظاہری آنکھ کے بارے میں اقبال صاحب نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، اللہ کو ڈھونڈنے اس ظاہری آنکھ سے نہ نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اصرار کیا تھا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی ذات فرمانے لگی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اقبال صاحب فرماتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دلوا کرے کوئی۔ دل کی آنکھ جو ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو۔ اور اسی بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سرکار سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا علی تم نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی آنکھ سے دیکھا۔ تو جتنی دیر تک رب کو دیکھنے کے لیے رب کی نگاہ میسر نہیں ہے، تب تک یہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں انسان سارے کا سارا آپ کے سامنے ڈاؤٹ فل ہی ہوگا کہ نہیں یہ نہیں چیز ہو سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو رب کی نگاہ کے لیے کسی کامل کی صحبت کی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ کاملین نے جو ہے وہ قرب الہی میں داخل ہوئے، پھر اللہ کی قرب اور معرفت ان پہ جب بے حجاب ہوئی تو پھر وہ اس حقیقت کے عارف ہو گئے، پھر ان کو عارف اللہ لوگوں نے کہا۔ تو جب تک کوئی عارف اللہ نصیب نہ ہو تب تک یہ عقدہ نہیں کھول سکتا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق فرمایا۔ اور اسی بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں دم عارفہ نسیم صبح و دم ہے، عارف کا دم اس کی سانس اس سے غافل نہیں ہے، وہ ہر سانس پہ اس کی تجلیات میں اس کی کیفیات میں گم ہے۔ دم عارفہ نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشائے معانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔
جتنی دیر تک کوئی کامل مرشد نہیں ملے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام ملے، اتنی دیر تک نہ آپ کلیم بنیں گے اور نہ آپ کلیم اللہ بن سکتے ہیں۔ تو مرشد کامل کو یہ شان، یہ عظمت حاصل ہے، تو آپ کے وہ تمام حجابات جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط ایک یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ مرشد کامل ہو، اس راہ پہ چلنے والا مرید صادق ہونا شرط ہے، وگرنہ مرشد کامل جتنا مرضی کامل ہو، اگر مرید ناقص ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مرید صادق ہونا ضروری ہے۔ جس راستے سے گزارے گزر جاؤ، عقل کو علم کو پیچھے رکھ کے۔ یہ راستہ صرف اہل اشاق لوگوں کا ہے، عشق والوں کا ہے، اور میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں اس کا تعلق پیریزم سے نہیں ہے، نہ صوفیزم سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ فقیریزم سے ہے۔ یہ فقر کی تعلیمات ہے جو آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں، اور فقر کی تعلیمات اس وقت اس زمانے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ اس دور میں فقر کی تعلیم آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ فقر کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے بالکل خالص ہو جانا، اس کی محبت اور عشق میں اس قدر ضم ہو جانا کہ اس کے سوا کسی اور آرزو کی کوئی جستجو، کوئی تمنا ہی نہ رہے۔ تو لفظ اللہ، اس کے سٹارٹ میں الف لکھا ہوا ہے، اللہ آگے لا ہے لفظ، یعنی سیدھے اسی کی طرح ہو جاؤ اور اسی کی محبت اس سے طلب کرو، ہر چیز کو جو ہے اس کی نفی کر دو، پھر وہ اللہ کی آپ کو سمجھ لگے گی کہ اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ یعنی ایک سے زیادہ وہ ہے ہی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، باقی سارا کچھ ختم ہے۔ اللہ باقی سارا کچھ لا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ واحد ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ بھی وہ الف لگا ہوا ہے، وہ ایک لگا ہوا ہے، اور آگے جو ہے انسان بیسیکلی انس سے لفظ نکلا ہے۔ انسان انس، محبت، رغبت، شوق، جستجو، تمنا، آرزو، عشق، یہ ساری صفات جو ہیں محبت والی، انس والی، رحیمی کی صفت جو ہے، رحم والی، درگزر والی، یہ ساری صفتیں اور اوصاف حضرت انسان کے حصے میں آئی ہیں۔ نہ جنات کے لیے محبت کا لفظ نکلا ہے اور نہ فرشتوں کے لیے، اور یہ محبت کی صفت ہی آگے جا کے عشق کی صفت میں منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ ایک ندی کی طرح، ایک نہر کی طرح ہے، اور عشق جو ہے وہ ایک بحر بے کراں سمندر کی طرح ہے۔ تو بنا عشق کے آپ کو نہ احادیث شریف کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ آپ کو حدیث قدسی کی سمجھ آ سکتی ہے، اور نہ آپ کو قرآن کریم کی سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے انسان سے ہی عشق کیا اور انسان نے اللہ سے عشق کیا۔ اسی لیے اللہ کی ذات فرماتی انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں۔ سو جس کو جس صورت سے محبت ہے، جو جس صورت کا عاشق ہے، وہ در حقیقت اپنے رب کا عاشق ہے، کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ انسان اپنی صورت نہیں رکھتا، اس کے اندر جو کشف اور کشش ہے وہ کسی اور کی کشش ہے، وہ کسی اور کا کشف ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ لگے کہ انسان کا قرب ہی در حقیقت اللہ کا قرب ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مزید جو ہے وہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ بھی آتی ہے کسی مسئلے کی تو اس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے، بغیر اس کے فضل کے کوئی مسئلہ نہیں کھلتا، نہ کسی کو سمجھ آتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔